देखिए, इसमें माज़ूर लोगों का तो कोई ये प्रॉब्लम ही नहीं है ना। मैं लाखों करोड़ों रुपए कमाता हूँ और मैं तकरीबन 85-90 लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है। तो मैं भी कुछ लोगों से मिलके ये फ़ील करता हूँ कि यार ये मेरे से ज़्यादा बाहिम्मत है। तो बड़ा मज़ा आया जब ड्राइविंग सीखी, तो उस टाइम मैं पूरा दिन गाड़ी चलाता रहता था, एंड आई वाज़ इट गेव मी अ सेंस ऑफ लिबरेशन ना, कि अब मैं वाक़ई आज़ाद हो गया हूँ। तो मुझे ना बहुत शौक था एडवेंचर स्पोर्ट्स का। मैंने ऑब्वियसली ट्रैवलिंग काफ़ी की है बाहर। तो मैंने पैरासेलिंग की एक दफ़ा। मैं इब्रार साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब मैंने पूरी ज़िंदगी बचपन में कैसेटें इकट्ठी करता था, सीढ़ियाँ इकट्ठी करता था, और ऑब्वियसली इट हेल्प्स मी इन सेंस ऑफ मार्केटिंग, और मेरे बिज़नेस को भी हेल्प करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा फ़ारूक। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड शख्स से कराएंगे जो ख़ुद तो एक कामयाब इंसान है, लेकिन दूसरों के लिए एक जीती जाती मिसाल हैं। उनका नाम है ज़ीशान शफ़क़त मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने के लिए। सर ज़रा सा ये बता दें कि आप कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं? मैं देखिए, रवायती तौर पे तो रावलपिंडी शहर में पला बड़ा हूँ, और मेरी मोस्टली जो अपब्रिंगिंग है इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर ही हुई है। बैकग्राउंड आप कह लें कि बड़ा ही, आप जैसे पाकिस्तान में रवायती बैकग्राउंड होता है, एक मिडिल क्लास, वैसे ही था। वालिद साहब मेरे बाय प्रोफेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने पीआई के साथ अपनी नौकरी की, और हम लोग पिंडी में रहा करते थे, और हम 3 बहन भाई हैं। और जो मेरी वालदा हैं, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही हमें ग्रो अप करने में, और ऑब्वियसली बीइंग समवन जिसके एक माजूरी का एक चैलेंज रहा है, तो मेरी वालदा ने बहुत सपोर्ट किया। पढ़ाई से लेके, निला दुल्हा के कपड़े पहनाने से लेके, बाहर ले जाने से लेके, शादियों के, मतलब एवरीथिंग। मतलब मेरी ज़िंदगी में मेरी वालदा का और मेरी बड़ी बहन का बहुत रोल है, बीइंग गार्डियंस, बीइंग सपोर्टर्स, बीइंग मेंटोर्स, मुश्किल वक्त के लिए। तो पढ़ाई भी मुकम्मल करने का चांस उन्हीं की तवज्जुह से मिला, और उसके बाद ज़िंदगी बस अल्लाह के करम से चल रही है। अर्ली एजुकेशन कहाँ से हासिल की आपने? मैंने रावलपिंडी से लाल कुर्ती में आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज है, वहाँ से पहली जमात से लेकर एफएस तक मैं अपनी तालीम हासिल की, और मैट्रिक में एफएससी में मैंने प्री मेडिकल किया। और बस बहुत बड़ा हमारा वसी कैंपस था, बड़े बड़े ग्राउंड्स थे, और बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। बीइंग अ स्पेशल पर्सन, आपने स्पेशल स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं लिया, एक नॉर्मल स्कूल के बजाय? पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे इदारे हैं जो स्पेशल बच्चों के लिए बनाए गए हैं स्कूल्स के लिहाज से। सरकारी सतह पे भी फेडरल गवर्नमेंट के, और ख़ास तौर पे आर्मी के और बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्पेशल बच्चों को कैटर करते हैं। तो जब मेरी एडमिशन की बारी आई, तो मेरे काफ़ी फैमिली के लोगों ने मेरे वालिद साहब को इनकरेज किया कि आप इसको स्पेशल स्कूल में डालें। वहाँ पे माहौल भी वैसा होता है, वहाँ पे अकोमोडेशन भी वैसी होती है, वसाइल भी वैसे ही होंगे, तो इसके लिए आसानी होगी। मेरे वालिद साहब का शायद ये आइडिया था, आई थिंक उनका आइडिया ये बड़ा बेहतर था कि अगर ये आम बच्चों के साथ पढ़ेगा तो एक पीयर सेंस ऑफ कमराडरशिप भी उसको मिलेगी, कंपटीशन भी समझेगा, को लर्निंग कोलैबोरेशन भी समझेगा। तो मुझे ग्रोइंग अप स्कूल में मुश्किलात तो बहुत सारी आई क्लास के अंदर, पढ़ाई को लेके और बाकी चीज़ों को, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक तो मुझे लगता है कि यार वो ज़िंदगी का बड़ा अच्छा फ़ैसला था, और उसने मेरी लाइफ में बड़ा अच्छा इम्पैक्ट किया है। करियर का आगाज़ आपने कब किया? करियर का आगाज़ मैंने इस तरह से किया कि जब मैं बड़ा हो रहा था, तो मेरे वालिद साहब मेरी बहन को पॉकेट मनी दिया करते थे, और मैं और मेरा भाई, बीइंग आप कह लो कि जैसे पाकिस्तान में मर्दाना सोच नहीं होती कि हमने घर से पैसे नहीं लेने, हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, तो हम लोग स्कूल के अंदर ही छोटे मोटे गिग्स करते थे। सेल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स पाकिस्तान में नए नए आ रहे थे, तो हम लोग वो लेके बेचते थे, और मैं और मेरा भाई ये वाला काम करते थे। फिर हम लोगों ने सीडीज़ आगे पीछे सेल करना शुरू की, गेमिंग सीडीज़ थी, मूवीज़ की सीडीज़ थी। हम लोगों ने एक बंदे के साथ पार्टनरशिप करके, मतलब उससे हम लोग एक वीडियो वाले से एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आगे यूनिवर्सिटी के अंदर, अपने यूनिवर्सिटी के स्कूल के अंदर बेचते थे। तो वी रियलाइज कि हम लोग अपने थोड़े बहुत एफर्ट से फ्लिप करके चीज़ों को, मतलब किसी चीज़ को सस्ते दाम में लेके महंगे दाम में बेच के हम 300-500 रुपये कमा रहे हैं। तो हम बड़े हैरान हो गए। ये आपको मैं 2003-4 की बात बता रहा हूँ। तो वी जस्ट वांटेड टू डू सम एफर्ट्स। मुझे उन्हीं अरसे में आई मेट दिस अमेजिंग फ्रेंड साद हामिद, पाकिस्तान का बड़ा नामवर नाम है टेक इंडस्ट्री के अंदर, गूगल में होते हैं आजकल, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक इनलाइटमेंट दी कि ब्लॉगिंग एक चीज़ है, आप एक वेबसाइट बना सकते हो, उसके ऊपर अपना काम कर सकते हो, अपने ख्यालात शेयर करते हो, और एडवर्टाइजिंग के ज़रिए आप पैसे कमा सकते हो। तो बीइंग समवन जिसको एक माजूरी का चैलेंज था, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकूं, ताकि मुझे किसी का मोहताज ना होना पड़े, किसी की आगे हाथ ना फैलाने पड़े। तो मैंने 2004-5 में काम शुरू किया, और ऑनलाइन ही लर्निंग थी। ना तो अंग्रेज़ी लिखनी आती थी, ना बोलनी आती थी। आप कह लो कि मुझे इन चीज़ों का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो
آن لائن ورک ابھی ابھی بہت زیادہ پاپولر ہے. اس ٹائم میں 2003 اور 2004 میں یہ چیز اتنی زیادہ پاپولر نہیں تھی. رجحان کس طرح آپ کا گیا اس سائڈ؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی تو ویب 3.0 کی ہم بات سنتے ہیں نا. اٹس دا ٹائم جہاں پہ میٹاورس ہے, جہاں پہ NFTs ہیں, جہاں پہ بلاک چین ٹیکنالوجی ہے. سو دس کرنٹ آن گوئنگ ٹائم از کالڈ ویب 3.0. جب میں نے کام شروع کیا تھا تب ویب 1.0 سے 2.0 کا ٹرانزیشن ہو رہا تھا. مطلب کہ فرسٹ ٹائم ویب سائٹس جو تھیں وہ ڈائنامک ہو رہی تھیں, جو کہ 2 وے کمیونیکیشن آپ کو الاؤ کرتی تھیں. مطلب کہ اگر کسی ویب سائٹ پہ کوئی کانٹینٹ پبلش ہوتا ہے تو یو کین انگیج ود دیٹ ویب سائٹ نا. آپ اس کو رسپانس میں تھرو کامنٹس, تھرو فیڈ بیک, تھرو فورمس انگیج کر سکتے ہیں. تو سعد حامد بینگ اے مینٹور, ہی ٹولڈ می انیشلی کہ بلاگنگ کیسے ہوتی ہے, پیپر کلک ایڈورٹائزنگ کیا ہوتی ہے, آپ کیسے کام کر سکتے ہیں. تو پھر اس کے بعد گوگل پہ بیٹھ کے, نیٹ پہ بیٹھ کے ریسرچ کر کے, ایکسپلور کر کے بڑی مارے کھائیں, بڑے مشکلات کا سامنا ہوا. لیکن اوبیسلی ود ٹائم آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ کو اچھے مینٹورز مل جاتے ہیں, گارڈینس ملتے ہیں ان دس کرول ورلڈ جو ہم ہر ٹائم ذکر کرتے ہیں. بٹ اتنے اچھے لوگ ملیں گے جو ایز این استاد آپ کو چیز سکھاتے ہیں. تو پھر بہت لوگوں نے سکھایا اور کچھ ہم وقت کے ساتھ سیکھ گئے. گریجویشن آپ نے جرنلزم میں کی ہے. بلاگنگ سے جرنلزم کا راستہ کیسے اختیار کیا آپ نے؟ مجھے نیوز کا اور آپ کہہ لو کہ نیوز رائٹنگ, نیوز کریشن, رپورٹنگ کا بہت شوق تھا. میں نے کیمرے کے سامنے بہت کام کیا ہوا ہے ان ٹرمز آف ود آرگنائزیشنز, ان ٹرمز آف مائی پرسنل کانٹینٹ ایز ویل. مجھے ایک وقت میں نہ بات چیت کرنی آتی تھی, نہ بولنا آتا تھا, نہ کسی بھی موضوع پہ کوئی نالج تھی. تو میں نے اوبیسلی چیزوں کو سمجھنے میں, سیکھنے میں بہت ٹائم لگایا, بہت ایفرٹ لگے. جب میں نے پہلی دفعہ آپ کہہ لو کہ کہیں موقع ملا بات کرنے کا تو میرے سے نہیں بات ہوتی تھی. یہ میں کو 2008-7 کی بات بتا رہا ہوں. اس ٹائم نا چھوٹے چھوٹے ٹویٹر میٹ اپس ہوتے تھے, ڈان والے کروایا کرتے تھے. تو اس قسم کے ادارے تھے, گوگل والے تھے, دیر ور اسمال میٹ اپس, کمیونٹی میٹ اپس آف بلاگرز اینڈ آل دوز تھنگس. تو میں ان میں نا آپ کہہ لو کہ 5-7 لوگوں میں بھی بات نہیں کر پاتا تھا. تو ایک تو طریقہ یہ تھا کہ میں زندگی میں گیو اپ کر لیتا ہر چیز کو لے کے کہ میں اپنے آپ کو امپروو نہیں کر سکتا, میں سیکھ نہیں سکتا. اور دوسرا تھا کہ میں پیشن کو لے کے چلوں. تو میڈیا واز آبسیشن. مجھے اتنا شوق تھا کیمرے کے سامنے بات کرنے کا. تو میں نے کافی عرصہ وہ کیا بھی. مجھے اسکول میں, اپنی یونیورسٹی میں, ان مائی بیچلرز ان مائی ماسٹرز ڈگری, بہت میں نے انجوائے کیا کام کو. پھر میرے ظاہر ہے کہ جو کاروباری انیشیٹیوز تھے وہ کافی مجھے مصروف انہوں نے کر دیا, تو پھر میں اس کو پراپرلی فالو نہیں کر سکا. لیکن ابھی جب مجھے موقع ملتا ہے, جب آپ لوگ کی توسط سے, ابھی ABN کی توسط سے, اوصاف کی توسط سے اب موقع مل رہا ہے, تو آئی انجوائے دیز اپرچونیٹیز نا, کہ میں بات کر سکتا ہوں, میں اپنے خیالات کو شیئر کر سکتا ہوں. تو اٹس اے ویری ونڈرفل ایکٹیویٹی. بینگ اسپیشل پرسن, کون سے چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے؟ آل کائنڈس آف چیلنجز. دیکھیں بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر اب 2023 میں کافی حالات و واقعات بہتر ہو گئے ہیں. لوگوں میں بہت اویئرنیس آ گئی ہے ان ٹرمز آف کہ معذور افراد کے رائٹس کیا ہوتے ہیں. پاکستان میں بہت ساری قانون سازی ہوئی ہے پچھلے 2016-17-18 کے اندر نا. سب صوبوں نے کی ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہے, پچھلی حکومت کے بھی وقت کے اندر ہی ہوا تھا. تو 2002 میں, 2000 کے اندر 90s میں تو کچھ چکر تھا ہی نہیں. آپ کہہ لو کہ انفراسٹرکچر کے اعتبار سے دیکھیں, نہ تو لفٹس تھے, نہ ریمپس تھے, نہ اسٹیئرس تھے, کوئی چکر نہیں تھا. اور سوشلی بڑے پرابلمس تھے. آپ کو لوگ اس لیے آپ کو بتاؤں, جو سب سے فنی بات ہے, آپ بڑی حیران ہوں گی, معذور آدمی کو لوگ جنرلی نہ مل کے ایک ہی بات کرتے ہیں. مجھے اکثر لوگ روز مل کے کہتے ہیں, عام طور پر جو نہ جانتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ منہ پہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہماری دعا کر دو, آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید جو معذور آدمی ہیں وہ خدا کے زیادہ نزدیک اور باقی لوگ نہیں ہیں. ایسا تو کوئی چکر نہیں ہے. دیکھیں آپ نے اگر اللہ سے رابطہ بحال کرنا ہے یا اللہ کے نزدیک جانا ہے تو وہ تو تقویٰ کے بیس پہ ہوئے گا نا, کہ اس کے کیا اعمال ہیں. تو لوگ یہ کہتے رہے کہ بس یہ ملنگ ہے, سمجھ نہیں ہے ملنگ ہے. اسپیشل وہ ملنگ بنا دیتے ہیں نا کہ ان کا یہی اسکوپ ہے لائف میں. تو اوبیسلی مجھے یہ باتیں نہیں اچھی لگتی تھی, میں بڑا بیڈ فیل کرتا تھا. اور اسکول کے اندر بھی پریشرز تھے, کچھ ایسے واقعات بھی تھے جہاں پہ اسکول میں کچھ بچوں کے ساتھ میری اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی کہ مجھے ان لوگوں نے تھوڑا تنگ کیا, یا میری جو بھی ساکھیاں تھیں وہ توڑ دیں. تو میرے پرنسپل تھے, بہت گریٹ آدمی تھے. آئی ایم اے ہیوج فین آف دیٹ پرسن. میں آج تک ان سے بہت گریٹیٹیوڈ رکھتا ہوں. بریگیڈیئر مدنی صاحب, وہ میرے پرنسپل تھے اسکول کے. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. ہی واز اے ون اسٹرانگ فورس ایٹ مائی اسکول, جنہوں نے کہا کہ یار تم بس کوشش کرو, محنت کرو پڑھنے کی, ہم آپ کو ہر چیز پرووائڈ کریں گے نا, جتنا وہ کر سکتے تھے. تو APS میں جہاں میرے کچھ آپ کہہ لو کہ نیگیٹو فالو آؤٹ ایونٹس تھے, لڑ سے کہ میرا ماحول اچھا نہیں تھا, یا مجھے کچھ ٹیچر سے ٹربل ملتا تھا, تو مجھے سپورٹ بھی اویلیبل تھی. تو اب مجھے اچھا لگتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ میری فیملی کے اندر بھی اور بھی کچھ ڈسیبل کیسز ہیں. میں باقی لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں کہ پاکستان میں حالات بہتر ہو رہے ہیں. معذور لوگوں کو خود اپنے رائٹس کا بھی معلوم ہوا, گورنمنٹ نے بڑے انیشیٹیوز لیے ہیں, اور آہستہ آہستہ دیکھیں چیزوں کو گرو کرنے میں, بہتر ہونے میں وقت لگتا ہے. تو اس ٹائم بہت غم ہوتا تھا, آپ کہہ لو کہ ڈپریشن تھا.
اتنا سیویئر ڈپریشن انگزائٹی. دیکھیں ایک ڈپریشن انگزائٹی وہ ہے جو آج کل کے یوتھ کو انسٹاگرام دیکھنے سے ہے نا کہ فلانا اپنی زندگی میں نئی گاڑی لی تو مجھے بڑا اسٹریس ہو گیا, میری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساری رات آپ روتے رہو تکیے کے اوپر, آپ کو نیند ہی نہیں آتی اور آپ سوچتے ہو کہ یار میں اتنا معذور ہوں, اتنا عجیب سا ہوں, میرے ہاتھ پاؤں ٹانگیں سب ٹیڑھا میڑھا ہے, اور لوگ تو دیکھو کتنے اچھے جوان خوبصورت اور ہینڈسم ہوتے ہیں نا. میرا اپنا بھائی ہے, میری بہن ہے, ماشاء اللہ کے کرم سے دونوں صحت یاب ہیں. تو اس قسم کے خیالات آتے تھے. انفیریورٹی کمپلیکس میرے ذہن میں آبسیشن کی حد تک چلا گیا تھا کہ نہ تو میں تعلیم حاصل کر سکتا ہوں, نہ میں پڑھ سکتا ہوں. میں ایک زمانے میں اسکول میں آپ کہہ لو کہ 30ویں 32ویں 40ویں پوزیشن میری آتی تھی. تو آئی ہیڈ نو ہوپ, زیرو ہوپ. میں اپنی زندگی میں عائشہ آج اتنا ہوپ فل, اتنا اسٹرانگ توکل والا آدمی بنی ہوں الحمد للہ. اور یہ اس کا اپوزٹ تھا اس وقت 180 ڈگری. مطلب کہ مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں پرابلی میں 19-20 سال کو میں مر جاؤں گا, یا تو میں مر جاؤں گا یا میں سوسائڈ کر لوں گا. اینڈ یو نو دیز تھنگس ساؤنڈ فنی ٹو می ناؤ, بٹ اس ٹائم میرے لیے بہت مشکل تھا اس سے کوپ کرنا, میں مینیج نہیں کر پاتا تھا. تو اوبیسلی پیرنٹل سپورٹ تھی, سبلنگس کی سپورٹ تھی. فادر کی سائڈ سے زیادہ سپورٹ تھی یا مدر والی سائڈ سے؟ دیکھیں اس میں کمپیریزن تو ہے نہیں کہ زیادہ کہاں سے تھی. دیکھیں مائی فادر واز آلویز ورکنگ سو مچ ہارڈ. میرے والد صاحب کی جاب بہت ڈیفیکلٹ اور چیلنجنگ جاب تھی, بیکاز وہ ایئرپورٹ پہ جاب کرتے تھے اینڈ دیر واز سو مچ فلائٹس گوئنگ ہیئر اینڈ دیئر. اور آپ کو پتہ ہے ایویشن کے اندر ایک منٹ جو ہے نا اٹ مینس منی ان ڈالرز, رائٹ. 1 منٹ فلائٹ ڈیلے ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر جانا کوئی تو بھرے گا نا. تو مائی فادر واز آلویز اپ از آن ہز ٹوز ٹو میک شیور کہ فلائٹیں ٹائم پہ جا رہی ہیں. پھر VIP موومنٹس ہوتی ہیں, تو مائی فادر واز آلویز آن ایئرپورٹ, کبھی گھر ہوتے نہیں تھے. تو وہ ان کے ایفرٹ سے بیکاز آف ہز جاب اینڈ ہز ایفرٹس وی ور ایبل ٹو افورڈ میڈیکل کیئر نا. اگر ان کی PIA میں نوکری نہ ہوتی تو ہم لوگ کبھی ہیلتھ کیئر افورڈ بھی نہ کر سکتے. ہمارا ہیلتھ کیئر کور تھا سرکاری طور پہ نا جاب کی وجہ سے. اور ساتھ ساتھ میری والدہ تو گھر پہ پھر اپنے ہسبینڈ کو وہ کمفرٹ اور سپورٹ رول پلے کرتی تھیں نا. مائی مدر بینگ سم ون جنہوں نے خود تعلیم پوری نہیں کی, انہوں نے بچوں کو تعلیم حاصل کرا کے دی. ہم نے کبھی ٹیوشن نہیں گئے, ہم نے کبھی ٹیوشن نہیں پڑھی, ہم کبھی اکیڈمی گئے, ہم گھر پہ خود امی سے پڑھتے تھے. امی پڑھاتی تھیں, ماموں پڑھا دیتے تھے, کوئی اگر میتھس ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے. تو آئی تھنک میرے امی ابو نے بہت سپورٹ کیے. اینڈ مائی فادر اینڈ مائی مدر بوتھ آر ناؤ ویری ہیپی پیپل ان دیئر لائف. انجوائے کرتے ہیں لائف سکون سے. تینوں بچے سیٹل ہو گئے ان کے. میں بھی کام کرتا ہوں, میرا بھائی بھی کام کرتا ہے, بہن بھی مزے میں. تو اللہ کا شکر. ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ ڈسیبل پرسن جو ہے وہ اپنی ڈسیبلٹی کو ویکنیس بنا لیتے ہیں. تو کیا ان کا یہ کرنا ٹھیک ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیں اس میں معذور لوگوں کا تو کوئی یہ پرابلم ہی نہیں ہے نا. جس معاشرے میں آپ کو ہر جگہ ناانصافی ملے گی, جہاں پہ آپ کو اویلیبلٹی آف اپرچونیٹی نہیں ہے, ایکویلٹی نہیں ہے, ایکویٹی نہیں ہے, تو وہاں پہ تو لوگ مایوسی ہوئیں گے نا. مایوسی دیکھیں کسی روٹ کاز سے نکلتی ہے نا. اگر معذور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم زندگی میں تعلیم بھی حاصل نہ کریں, ہم نوکری بھی نہ کریں, ہم تو بس ایک ویسٹ آف میس اینڈ انرجی ہیں, تو اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکاری طور پہ اور پرائیویٹ طور پہ بھی اداروں نے, لوگوں نے, معاشرے نے ان کو نہیں انکلوڈ کیا نا. اف یو ڈونٹ انکلوڈ دیم ان دا مین سوسائٹی. دیکھیں میں ایک معذور آدمی ہوں, آپ میرے سے مل کے یقیناً حیرت میں تو پڑی ہوں گے آج, ٹھیک ہے. میں لاکھوں کروڑوں روپے کماتا ہوں اور میں تقریباً 85-90 لوگوں کو امپلائی کیا ہوا ہے. ایک معذور آدمی کی محنت سے 85-90 لوگوں کے گھر کا چولہا جلتا ہے. تو یہ پاکستان کی عام کہانی بن سکتی ہے. یہ وائی وی ہیو ٹو میک اٹ سو کہ یہ بڑی حیرت انگیز کہانی ہے. یہ باہر کے ملکوں میں تو عام کہانی ہوتی ہیں. اگر آپ باقی ممالک کو دیکھیں تو وہاں پہ وہ معذور افراد کو وہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں ان ٹرمز آف اکیڈیمیا, ان ٹرمز آف لائف. میرا نیکسٹ آپ کے کویسچن یہ تھا کہ آپ نے جیسے انگلینڈ وزٹ کیا ہوگا, ڈفرینٹ کنٹریز میں آپ نے وزٹ کیا ہوگا, کیا وہاں پہ بھی ڈسیبل پیپلز کو سیم ایسی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا صرف یہ چیز پاکستان میں ہے؟ دیکھیں اوبیسلی پاکستان میں یہ چیز تو بہت سیویئر پرابلم ابھی بھی ہے اگر ہم ان کو کمپیئر کریں باہر کے ممالک کے ساتھ نا. ان ملکوں نے 60, 70, 80 کی دہائی میں ان مسائل سے کوپ اپ کر لیا ان ٹرمز آف لیجسلیٹو امپلیمنٹیشن, ان ٹرمز آف میکنگ شور کہ چیزیں حقیقت میں تبدیل ہونا. تو باہر تو دیکھیں جب میں باہر جا کے نا میں بہت خوش ہوتا ہوں. ابھی ریسنٹلی میں دبئی گیا ہوا تھا, مجھے اتنا مزہ آیا. دبئی میں ہم جیسے اس طبقے کے لوگوں کو وہ لوگ کہتے ہیں پیپل ود ڈٹرمنیشن, باہمت لوگ, ٹھیک ہے. یہاں پہ تو ہمیں ابھی بھی یہ کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ ہم ان افراد کو یا اس کمیونٹی کو کس نام سے یا کس جارگن سے ہم ان کو ایڈریس کریں نا. تو ظاہر ہے کہ باہر جب آپ دیکھتے ہو کہ آپ کو ہر جگہ گاڑی بھی موجود ہے, بس بھی موجود ہے, ٹرین بھی موجود ہے, ہر چیز کے اوپر ایک معذور آدمی ویلکم ہے, ہر آفس میں ویلکم ہے, ہر ریسٹورینٹ میں ویلکم ہے, ہر ہوٹل میں ویلکم ہے. یہاں تو دیکھیں آپ لائبریری نہیں جا سکتے اگر آپ معذور آدمی ہیں, وہاں پہ ریمپ ہی نہیں ہوگی.
تو اوبیسلی بہت چیلنجز ہیں اور ہمارے باہر کے ملک سے ہمیں سیکھنا چاہیے, ہم چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. آئی نو سو مینی امیزنگ پیپل ود ڈسیبلٹیز ان پاکستان جن سے میں مل کے اپنے لیے سینس آف ہوپ تلاش کرتا ہوں. اوبیسلی میں بھی ایموشنلی ڈاؤن ہوتا ہوں گا, تو میں بھی کچھ لوگوں سے مل کے یہ فیل کرتا ہوں کہ یار یہ میرے سے زیادہ باہمت ہیں. تو ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اگر ملک کے آپ کہہ لو کہ اف یو گیو دیم دا رائٹ اکوموڈیشنز, پڑھائی کو لے کے, جاب کو لے کے, تو آپ کو اپنے دفتر میں لوگ نظر آئیں گے میری طرح کے. کوئی مشکل بات نہیں. دیکھیں میں نے بھی تو میس کمیونیکیشن کی ڈگری کی ہوئی ہے, میں تو یہاں پہ نوکری نہیں کر رہا, اور لوگ بھی آ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر ہم لوگ مل کے ایز اے کمیونٹی, ایز اے اسٹیٹ ایفرٹ کریں تو آئی تھنک کہ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوئیں گی. ویورز, میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سر ہمارے آفس میں خود ڈرائیو کر کے آئے ہیں. الحمدللہ بالکل ایسے ہی ہے. تو ڈرائیونگ سیکھی کیسے آپ نے؟ جب میں یونیورسٹی میں تھا, جب میں اپنی میس کمیونیکیشن کی بیچلرس کی ڈگری کر رہا تھا, تو مجھے ڈرائیونگ کا شوق اس لیے تھا بیکاز اس وقت آپ کہہ لو کہ 18 سال کی عمر میں سب لڑکے اپنا ڈرائیونگ سیکھ رہے ہوتے ہیں, اب سب کو آتی ہوتی ہے موسٹلی. تو میں نے اپنے پیرنٹس کو بولا کہ میں ڈرائیو کرنا, گاڑی سیکھنا چاہتا ہوں. تو میرے پیرنٹس نے مجھے منع کیا کہ آپ اوبیسلی آپ کے چیلنجز ہیں, تو گاڑی چلانا خطرناک ہو سکتا ہے. میں بڑا جنونی اور بڑا دیوانہ ٹائپ کا آدمی ہوں. میں اپنی زندگی میں نا جس چیز کی مجھے سینس نہ سمجھ آتی ہے نا, میں وہ نہیں سن سکتا. اٹ شوڈ میک سم ایبسلوٹ سینس ٹو می, رائٹ. تو اگر میں معذور آدمی ہوں, باہر کے ملک بھی لوگ گاڑی چلاتے ہیں, میں کیوں نہیں چلا سکتا؟ تو ہمارے پاس گھر پہ سلوکی بلان ڈبہ کیری ڈبہ ہوتا تھا. تو میں نے اپنے دوست کو کال کیا, میرا بڑا قریبی دوست ہے بچپن کا, ذوالفقار. تو اس نے مجھے بولا کہ ملک تجھے میں گاڑی سکھا دوں گا, تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم نے 2 دن کے اندر, اس ٹائم اسلام آباد میں D12 بن رہا تھا, بنا ہوا نہیں تھا, 2 دن میں ڈرائیونگ سیکھی, اینڈ 3rd ڈے میں گاڑی چلا کے اپنے گھر چلا گیا. تو میری والدہ نے اپریشیٹ بھی کیا, غصہ بھی کیا, تم گاڑی چلا کر آ گئے, تمہیں کچھ ہو جاتا وغیرہ وغیرہ. تو میں نے مینول گاڑی چلانا سیکھی, اور میرے ہاتھوں کے بڑا مسئلہ ہے, میرے گرپ کا مسئلہ ہے, سب کچھ ہے. لیکن میں نے ہر چیز کو نا اوور کم کیا کہ میں نے اسٹیئرنگ ویل کیسے پکڑنا ہے, میں نے گیئر کیسے لگانا ہے, میں کلچ کیسے استعمال کروں گا. اوبیسلی دیز تھنگس گیٹ ٹول آن مائی باڈی, لٹ سے کہ میری لیگ کو یا ہپ کو وغیرہ وغیرہ. بٹ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ فلانا کام میں نہیں کر سکتا جسٹ بیکاز میری موبلٹی کا مسئلہ ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا, دنیا بھر میں جو معذور افراد ہیں وہ بہت حیران کن کام کرتے ہیں. ان کے لیے وہ رائٹ ایڈجسٹمنٹس کی جاتی ہیں نا. اگر آپ نے گاڑی بھی ڈرائیو کرنی ہے تو اس کی رائٹ ایڈجسٹمنٹس باہر ہو جاتی ہیں. تو بڑا مزہ آیا جب ڈرائیونگ سیکھی, تو اس ٹائم میں پورا دن گاڑی چلاتا رہتا تھا. اینڈ اٹ گیو می اے سینس آف لبریشن نا, کہ اب میں واقعی آزاد ہو گیا ہوں. آئی کین ٹریول آن مائی اون, آئی کین موو اراؤنڈ. تو اللہ کا بڑا شکر ہے, کیونکہ یہ دیکھیں جب ہم معذور افراد کو یہ ڈفرینٹ موبلٹی کی بارے میں انڈیپینڈنس سکھاتے ہیں تو آسانی ہوتی ہے. لیکن کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ کسی دوسرے کو بولے کہ میں یہاں سے یہاں تک نہیں جا پا رہا, مجھے لے جاؤ. تو آئی تھنک بڑا اچھا رہا, اور بہت گاڑی چلائی. اب میں تنگ آ گیا ہوں گاڑی چلا کے, اب میں نہیں چلاتا گاڑی. کوشش کرتا ہوں کہ مجھے کوئی پک اینڈ ڈراپ کر لے, بٹ آئی انجوائڈ اٹ. ڈرائیونگ کرنا بھی بہت زیادہ چیلنجنگ کام تھا آپ کے لیے. اس کے علاوہ آپ نے لائف میں کیا چیلنجز کیے ہیں؟ دیکھیں میرے لیے تو چھوٹے چیلنجز ہیں. اگر آپ اس دروازے میں کنڈی لگا دیں گے تو میں کنڈی نہیں کھول سکتا, میں آئی ڈونٹ ہیو دا ہائٹ فار دیٹ, رائٹ. تو میں نے اس کا ویئر آن بنایا ہوا ہے, میں اپنی بیساکھیوں کے ساتھ کنڈی کھول لیتا ہوں, زمین پہ گری ہوئی چیزیں اٹھا لیتا ہوں. اگر آپ زمین پہ ATM کارڈ بھی گرا دیں گی, یا لیٹ سے کہ چابیاں گرا دیں گی, پین گرا دیں گی, تو میں اوبیسلی بیکاز آف بیک پرابلم میں جھک کے تو نہیں اٹھا سکتا. لیکن میں نے چھوٹی چیزیں سیکھی ہیں زندگی میں کیسے مینیج کرنی ہوتی ہیں. تو مجھے نا بہت شوق تھا ایڈونچر اسپورٹس کا. میں نے اوبیسلی ٹریولنگ کافی کی ہے باہر. تو میں نے پیراسیلنگ کی ایک دفعہ, میں اپنے بھائی کے ساتھ گیا تھا ٹرپ پہ. تو اس نے مجھے بڑا منع کیا کہ تم یہ کیا عجیب کام کر رہے ہو, خطرناک ہو سکتا ہے تمہارے لیے. میں نے کہا اللہ مالک, اللہ سے نام لے کے اللہ سے بات کر کے چلتے ہیں. میں نے کر لیا وہ. اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ مجھے رولر کوسٹرز پہ بیٹھنے کا, تھیم پارکس پہ جانے کا, بنجی رائڈ سے بیٹھنے کا بہت شوق ہے. مجھے اسکائی ڈائیونگ کا بہت شوق تھا, حالانکہ اٹس اے ویری ایکسپینسو شوق, بٹ میرا موڈ تھا میں کروں گا. میری والدہ نے مجھے منع کیا. میں والدہ ہیز ٹولڈ می کہ تم اسکائی ڈائیونگ نہیں کر سکتے بیکاز یہ حرام ہے, بیکاز یہ بہت خطرناک کام ہے. تو سم ڈے آئی وانٹ کہ وہ بھی کروں, ذرا امی کو ذرا راضی کر کے. اوبیسلی ان کو بتایا بغیر تو میں نہیں کرنا چاہتا, بٹ میرا موڈ ہے کہ نیکسٹ ٹائم آئی گو ٹو دبئی میں اسکائی ڈائیونگ کروں. مجھے وہ 15,000 فیٹ سے جہاز سے چھلانگ مار کے وہ جو ایڈلن رش ہے نا, وہ جو سینس آف آپ کھیل لیں کہ آزادی ہے, وہ انجوائے کرنا چاہتا ہوں میں. کیسا ایکسپیرینس تھا وہ آپ کا لائف کا؟ یہ چیزیں نیکسٹ لیول ہیں. دیکھیں یہ چیزیں مجھے آزاد بناتی ہیں اور مجھے نا میرے خوف سے نکالتی ہیں. میں اپنی زندگی میں جب گرو اپ کر رہا تھا تو میرے اوبیسلی فیئرس تھے نا, فیئرز اباؤٹ مائی سیلف, فیئرز اباؤٹ مائی آئیڈینٹی, فیئرز اباؤٹ مائی ڈفرنٹ ایٹریبیوٹس. تو انسان جب اپنے خوف سے باہر نکلتا ہے زندگی میں کوئی بھی چیز اچیو کر سکتا ہے. وین یو ہیو دیٹ رائٹ سینس آف سیلف بلیو نا, جب آپ کو اپنے اوپر مکمل اعتماد ہو جاتا ہے اور اوبیسلی آپ کو اللہ پہ توکل ہو, تو آپ زندگی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. 2005 میں آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا, بلاگنگ, مارکیٹنگ, اس سے پھر جرنلزم والی سائڈ آپ کے. اس کے بعد آپ کے کیا پلان ہے, مطلب انٹرسٹ کس چیز میں آپ کا جو آپ نے کرنا ہے ابھی؟
میں نے کافی سارے کام تو کر لیے ہیں. میں نے اوبیسلی جب انٹرنیٹ پہ کاروبار شروع کیا ہم لوگوں نے مختلف چیزوں میں کام کیا, اچھے پیسے کمائے. پھر ہم لوگوں نے آف لائن بھی ان پیسوں کو انویسٹ کیا, وینچرس کھولے, ہاسپٹیلٹی کی طرف آ گئے. تو میرے بزنس کے لحاظ سے بھی بہت سارے پوائنٹ آف ویوز ہیں. آئی وانٹ ٹو میک مور منی, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں نا بہت زیادہ ایمبیشیس ہوں ٹورڈز کمیونٹی ورک اینڈ فلانتھروپک ورک. میں بہت سارے کام کرتا ہوں تھینکس ٹو مائی سیلف اینڈ تھینکس ٹو ہیوج نیٹ ورک آف پیپل آئی ہیو ود می, جو بہت ساری کنٹریبیوشنس کرتے ہیں فائنینشیل, جس سے ہم لوگوں کی زندگی آسان کرتے ہیں. اگر کسی بھی آدمی کو جنرلی آپ کہہ لو کہ پڑھائی کی فیس کو لے کے کوئی مسئلہ ہے, یا لڑ سے کسی کی فیملی میں کوئی شادی کے مسائل ہیں, خرچے کے مسائل ہیں, تو ہم ان چیزوں میں نا بہت آف دا ریکارڈ کام کر رہے ہوتے ہیں. یوزلی میں ان کو اوبیسلی ان کی تشریح نہیں کرتا بیکاز دس از مور لائک اے پرسنل تھنگ, بٹ میں چاہتا ہوں کہ انسان کچھ سسٹینیبل ماڈل بنا کے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر سکے. اسپیشلی دیکھیں پاکستان کی تقریباً 2.5% آبادی معذور ہے, جو کہ پاکستان کی حکومت کہتی ہے نا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 10% لوگ معذور ہیں. آپ سوچیں کہ ایک ملک میں جہاں پہ 22, 23, 24 کروڑ لوگ ہیں, تقریباً 2-2.5 کروڑ لوگ معذور ہیں, تو ان کی داستانی ان کی زندگی کون بہتر کرے گا. تو اوبیسلی ود دی امپلیمنٹیشن آف ٹیکنالوجی, with the implementation of awareness, with the implementation of advocacy, we can improve these things, right? تو انہی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ کمیونٹی ورک بھی کریں, اور ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں موقع ملے, اگر میں کوشش کروں, ایفرٹ کروں, تو پبلک سروس میں بھی ہوں. آئی وانٹ ٹو بی اے پریکٹیکل پارٹ آف پالیٹکس نا. اگر اپنے ملک کے اندر قانون سازی کریں گے تو ہی ملک کے مسائل حل ہوں گے نا. اگر ہم لوگ پارلیمنٹ سے کوئی چیز پاس کرائیں گے, کوئی لا پاس کریں گے, تبھی چیزیں حل ہوتی ہیں. تو اوبیسلی آئی وانٹ کہ میں اپنے شہر کی حد تک, اپنی کمیونٹی کی حد تک چیزوں کو بہتر کروں, لوگوں کے کام آ سکوں, سپورٹ کر سکوں. بیکاز مجھے آپ یقین کریں کہ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے اگر ہماری ملاقات ہوتی تو میں شاید آپ سے آپ کے سلام کا جواب بھی نہیں دے پا رہا ہوتا. اتنا آپ کہہ لو کہ لو سیلف اسٹیم تھا میرے اندر. تو اوبیسلی جن لوگوں نے میری زندگی کو بہتر کی ہے, سعد حامد ہے, عامر عطا ہیں, آئی ہیڈ سو مینی گڈ پیپل ہو ہیلپ می اوور دا ایئرس بائی ٹیچنگ می تھنگس, بائی گیونگ می دا رائٹ نالج. تو آئی ٹرائی ٹو شیئر دا سیم سینٹیمنٹ کہ میں وہ آگے چیزیں لوگوں تک پہنچاؤں. بیکاز اوبیسلی مجھے اپنا ٹائم یاد آتا ہے نا, جب میں سارا ٹائم روتا رہتا تھا, پریشان رہتا تھا. اب اللہ کا شکر زندگی میں وہ چیزیں نہیں رہیں. تو آئی وانٹ دا سیم سینٹیمنٹ کہ ہمارے جو سوسائٹی میں لوگ ہیں, ہمارے دوست سے آ رہے ہیں, آس پاس کے سرکل کے لوگ ہیں, ان کو ہم وہ کانفیڈنس دے سکیں تاکہ وہ اپنے اوپر اعتماد کر سکیں. 2008 اور 2009 میں آپ نے ایک مارننگ شو میں بولا تھا کہ آپ کو پرائم منسٹر بننے کا شوق ہے. مجھے بہت شوق ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں زندگی میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں کوئی بھی ایفرٹ کروں تو میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر دیکھنا چاہتا ہوں نا. تو اگر آپ نے پاکستان کی سیاست کا حصہ بننا ہے تو آئی تھنک ایوری ون شوڈ بی اسپائرنگ ٹورڈز بینگ دا ہائیسٹ پوزیشن ان پاکستان نا, وزیر اعظم بننے کے لیے. اور اوبیسلی بینگ دا موسٹ آپ کے لیے چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے ملک کا, آپ بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. میں نے اپنی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر یونیورسٹی کے دوران بہت ساری چیزوں کو سمجھا, سیاست کے بارے میں, ملک کے مسائل کے بارے میں. مجھے ملک کا ڈفرینٹ صوبوں کو, جگہوں کو ٹریول کرنے کا موقع ملا, لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا. کہ ہم تو دیکھو اسلام آباد کے ککون میں رہتے ہیں کہ اتنا اچھا شہر ہے, بارش ہوتی ہے, ہم اپنی انسٹاگرام پہ اسٹوریز لگا دیتے ہیں, لیکن پاکستان کی حقیقتیں تو اوبیسلی فار فرام ایریاز میں جا کے دیکھنی پڑتی ہیں. تو دیر آر سو مچ تھنگز ان پاکستان دیٹ وی کین امپروو اینڈ وی شوڈ امپروو. اینڈ اوبیسلی اف یو ڈونٹ میک ڈراسٹک اینڈ رائٹ چینجز تو ہم چیزوں کو بہتر نہیں کر سکتے. تو اوبیسلی یہ سب چیزیں اگر آپ ایز اے کمیونٹی ورک, ایز اے بزنس مین, ایز اے CSR انیشیٹو تو کر لیں گے, لیکن یہ ملک کے مسائل حل تبھی ہوں گے جب ہم اوبیسلی آپ کہہ لو کہ پبلک سطح پہ پالیٹکس کو جوائن کر سکتے ہیں, آپ کوئی قانون سازی کر سکتے ہیں, آپ لا کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اوبیسلی ان دیٹ ہوپ آئی وش کہ سم ڈے آئی گیٹ دا چانس, اور میرا خیال ہے کہ میں کوئی بہتر سے بہتر اقدام ہی کروں گا. پاکستان میں جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں, جیسے کہ کوئی ڈاکٹر ہے آؤٹ آف کنٹری چلا جاتا ہے, کوئی انجینئر ہے, تو آپ تو ماشاء اللہ ہی کافی زیادہ ٹیلنٹڈ. کبھی مائنڈ میں یہ کویسچن نہیں آیا یار نہیں مجھے بھی پاکستان میں نہیں رہنا چاہیے, کسی اور کنٹری میں شفٹ ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں جس قسم کا ہم لوگ کام کرتے ہیں, وی ورک آن انٹرنیٹ, تو ہم لوگوں کے لیے لوکیشن تو پرابلم نہیں ہے. ہم لوگ باہر رہ کے بھی کام کر سکتے ہیں, اور اوبیسلی زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں. اور ہمارا موسٹلی جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ US مارکیٹ کی حد تک ہوتا ہے. اوبیسلی وی سرو دی انگلش اسپیکنگ کنٹریز. تو پاکستان میں رہنے کی وجہ ایک تو دیکھیں آپ کے سوشل ٹائز ہوتے ہیں نا, آپ کی فیملی, آپ کے دوست ہیں. دوسرا مجھے اس ملک سے نا بہت پیار ہے. اس کی وجہ یہ دیکھیں مجھے امریکہ نے, مجھے انگلینڈ نے, مجھے چائنا نے, انہوں نے کچھ بھی ڈال کے دیا نا. پاکستان کی ایڈورسٹیز, پاکستان کے مسائل, پاکستان کی پرابلمس کے باوجود یہاں پہ ذیشان شفقت ملک کے ساتھ میریکل ہوا ہے نا. اور اس قسم کے لاکھوں اور میریکل اگر آپ ڈھونڈنے پہ جاؤ تو آئی ڈو وانٹ کہ میں اپنی وہ سیکریفائز اور ایفرٹ لگاؤں نا. مجھے لوگ کہتے ہیں تم جہل والی بات کرتے ہو, تم جنونی, تم پاگل ہو, مطلب تم اپنی زندگی کو اپنے فیملی کی زندگی کو بہتر کرو.
تو دیکھیں اللہ کا شکر ہے یہاں بھی ہم 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں, سکون سے پانی ملتا ہے صاف پینے کا, اچھی زندگی گزارتے ہیں. تو باہر بھی یہی مل جائے گا ہمیں, کیا ہو جائے گا. سو مجھے زندگی میں یوزلی فینسی چیزیں اتنا نا اٹریکٹ نہیں کرتی. تو آئی جنرلی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار دس کنٹری. اس کی وجہ یہ دیکھیں آپ کو نا ایک ریئلٹی چیک زندگی میں آتا ہے. دیکھیں میرا فزیکل امپیئرمنٹ کا چیلنج تو بہت سیویئر ہے نا. دیر آر سو مینی تھنگس جو میں نہیں کر سکتا بیکاز آف مائی ڈس ایڈوانٹیج. دیکھیں میں تو پیدائشی طور پہ ایک ڈس ایڈوانٹیج پہ ہوں نا. تو رادر دین گوئنگ آؤٹ آف پاکستان اینڈ ہیونگ اے گڈ لائف فار مائی سیلف, وائی ناٹ جسٹ اسٹے ہیئر اینڈ ہیو اے مور ڈیفیکلٹ ٹائم اینڈ جسٹ ٹرائی ٹو ڈو بیٹر اینڈ مور امپیکٹ نا. اگر آپ اپنی کوشش سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں تو پاکستان کے سب مسائل حل ہو جائیں گے. پاکستان کے معاشرتی مسائل بھی حل ہو جائیں گے, پاکستان کے معاشی مسائل بھی حل ہو جائیں گے. بٹ دا تھنگ از کہ وین نو بڈی ہیز دیٹ انٹینٹ تو نہیں ہوگا نا. تو اف آئی کین ہیو دیٹ انٹینٹ اینڈ آئی کین سم ہاؤ کسی اور بندے کو میں اگر انسپائر کر سکوں کہ تم بھی ملک کے لیے کرو تو سب لوگ کر لیں گے اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی. میوزک سے آپ کو لگاؤ ہے؟ میوزک میں سنتا ہوں, مجھے بچپن میں بہت لگاؤ تھا. میرا جو فیوریٹ سنگر ہے مجھے ان سے بچپن میں ملنے کا موقع بھی ہوا اور ریسنٹلی ان کو میں نے اپنے ریسٹورینٹ میں ہوسٹ بھی کیا. بڑا میرے لیے بڑا پرائڈ فل مومنٹ تھی جب وہ میرے پاس ہے. ابرار الحق صاحب, میں ابرار صاحب کا بہت بڑا فین ہوں. مطلب میں نے پوری زندگی بچپن میں کیسٹیں اکٹھی کرتا تھا, سیڈیاں اکٹھی کرتا تھا. تو اوبیسلی آج کل کے نئی میوزک بھی سنتے ہی ہیں, بٹ اوبیسلی اگر آپ پنجابی میوزک کی بات کریں ابرار سے بڑا سنگر کوئی بھی نہیں آتے ہیں. ماشاء اللہ سے آپ نے لائف میں جو گول رکھا تھا اچیو کر لیا ہے, انڈیپینڈنٹ آپ بن گئے ہیں. شادی کا کیا پروگرام ہے آپ کا؟ شادی دیکھیں بڑا مشکل فیصلہ ہے. میں کاروباری آدمی ہوں, میں پیسے بھی کماتا ہوں, چیزوں کو رسک بھی کرتا ہوں. تو میں اوبیسلی تھوڑے سے کیلکولیٹڈ رسک لیتا ہوں زندگی میں. اگر مجھے زندگی میں کوئی اس قسم کا آپ کہہ لو کہ انسان ملا جس سے اوبیسلی آپ کا ایک وائب کنیکٹ ہوتی ہو, آپ کے خیالات میچ کرتے ہوں, لائک مائنڈیڈ, تو شادی بھی کر لیں گے. ابھی تک تو تلاش تو میں کر رہا ہوں لیکن میں اتنی جلدی میں نہیں ہوں. تھوڑا سا میں صبر شکر میں بیٹھا ہوں. اگر مجھے کوئی اچھا کیس ملا تو شادی بھی کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. دوسرے پلیٹ فارم کی نسبت آپ انسٹاگرام پہ بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں اور اسٹوریز بھی کافی لگاتے ہیں. اس کا کیا ریزن ہے اور کیا انسٹاگرام کے تھرو ہم لوگ پیسے کما سکتے ہیں؟ میں ایک زمانے میں فیس بک سے بہت پیار کرتا تھا, اور پھر فیس بک ہم لوگوں نے بڑا استعمال کیا پروفیشنلی اور پرسنلی بھی. تو اب فیس بک مجھے نا بہت ریڈنڈنٹ اور بہت ڈرائی فیل ہوتا ہے. انسٹاگرام از مور لائک آپ کا لوگ ایک ویژول میڈیم ہے, آپ ویڈیوز کے ذریعے اسٹوریز کے ذریعے چیزیں کافی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو میں مجھے نا رادر دین فرام رائٹنگ آئی فیل مور پریفرنس ٹورڈ اسپیکنگ ناؤ. مجھے نا بولنے میں بہت آسانی فیل ہوتی ہے. میں عموماً جب لوگوں سے بھی رابطہ میں واٹس ایپ پہ نا میسج نہیں کرتا, میں آڈیو نوٹس کر لیتا ہوں. تو انسٹاگرام مجھے فیل ہوتا ہے کہ اٹس دا رائٹ کائنڈ آف آڈینس جن سے میں کنیکٹ ہونا چاہتا ہوں, وہ لوگ وہاں پہ اویلیبل ہیں اس پلیٹ فارم پہ. اور اوبیسلی اٹ ہیلپس می ان سینس آف مارکیٹنگ, اور میرے بزنس کو بھی ہیلپ کرتا ہے. انسٹاگرام سے لوگ یقیناً پیسے کما سکتے ہیں اور بہت لوگ پیسے کما رہے بھی ہیں. دیکھیں آپ کے پاس اگر کسی بھی سوشل پلیٹ فارم کے اوپر آڈینس ہے نا, بے شک وہ انسٹاگرام ہے یا لگ سکے فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, 1000 فالوورز ہیں, 5000 ہیں, 15000 ہیں, تو اس سے پیسے بن سکتے ہیں نا. بے شک وہ آپ کہہ لو کہ ڈائریکٹ ایڈورٹائزنگ یا سیلنگ کے تھرو آپ پیسے کما رہے ہو, یا آپ لیٹس سو انڈائریکٹ کسی طریقے سے کما رہے ہو. آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر لو, ای کامرس کر لو, اپنا پروڈکٹ بنا کے بیچ دو, کسی کا بیچ دو, پی آر کرنا شروع کر دو. تو اٹس امیزنگ ٹو سی دیز ڈیز کہ آج کل انسٹاگرام پہ بہت سے لوگ پیسے کما رہے ہیں. خواتین بھی کما رہی ہیں, مرد حضرات بھی کما رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ لوگوں کو, یوتھ کو اسپیشلی سمجھنا چاہیے کہ آج کل کے دور میں سم ون ہو ہیز این آڈینس آن سوشل میڈیا پلیٹ فارم, اسی آدمی کی ریپوٹیشن بھی زیادہ ہے, اس کی کریڈیبلٹی بھی زیادہ ہے, اور اس کی پھر اوبیسلی ایکسپوجر بھی زیادہ ہے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی لائف میں کتنی زیادہ اسٹرگل کی, کتنی زیادہ پرابلمس کو انہوں نے اپنی لائف میں فیس کیا, لیکن پھر بھی انہوں نے گیو اپ نہیں کیا. ان تمام ایفرٹس کا کریڈٹ ان کے پیرنٹس کو جاتا ہے جنہوں نے ان کی لائف میں بہت زیادہ سپورٹ کیا. یہ زندہ مثال ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنی لائف میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. مزید ایسے لوگوں سے ملاقات آپ کی کراتے رہیں گے انشاءاللہ. اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ عائشہ فاروق.